अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको खुश आमदीद हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज एक बहुत ही अहम जो है मौजू, और बल्कि यूं कहिए एक अहम चीज़ जो कि और वो है किताब। आज उसका जिक्र होगा, लेकिन बहुत ही दो ज़बरदस्त शख्सियात के साथ जो पिछले कई महीनों बल्कि सालों से कुर्तुल हैदर के नावल आग का दरिया पे उसको पढ़ भी रहे हैं, उस पे काम भी कर रहे हैं, उस पे तहकीक भी कर रहे हैं। और आज चूंकि 16 दिसंबर है, तो उसकी मुनासिबत से हम कुछ कुर्तुल हैदर के जो नावल आग का दरिया में जो उनका विजन था, पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान के हवाले से कुछ उसका भी तज़किरा करेंगे। और फिर हम ये जानेंगे कि ये नावल क्यों अहम है आज के पाकिस्तान, आज के बड़े सगीर पाक हिंद बल्कि आलमी अदब के लिए। तो मैं बगैर वक्त लिए आपका तारुफ भी करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं अमीर जाफरी साहब। ये एक उस्ताद भी रहे हैं, बहुत अरसा अमेरिका में पढ़ाते रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। खुद भी मुहक्किक हैं। शेर व शायरी, अदब से बड़ा गहरा लगाव, बल्कि अदब शनास, अदब नवाज शख्सियत हैं। और उनके साथ ही मौजूद हैं आगा सज्जाद हुसैन साहब, जो कि इंजीनियर हैं बाय ट्रेनिंग, बैंकर भी रहे हैं, फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं। लेकिन आजकल वो अपनी सारी तवानाइयां जो हैं वो कुर्तुल हैदर के नॉवल और उसके टेक्स्ट जो है आग का दरिया, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मेरे लिए एजाज की बात है कि इन दोनों साहिबान से मेरी मुलाकात हुई, और आज उन्होंने ये अग्री किया कि वो आकर हमसे गुफ्तगू भी करेंगे। और जो देखने वाले हमारे लोग हैं जो कि पढ़ते हैं किताबों को, और वो खुद भी यानी आपा के बहुत से चाहने वाले आज भी मौजूद हैं साउथ एशिया में, तो वो सब भी मुझे भरपूर उम्मीद है कि वो भी लुत्फ अंदोज होंगे आज की गुफ्तगू से। तो अमीर जाफरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपकी तरफ आता हूँ। ये सवाल, और बल्कि जो मुझे जिस चीज़ की जवाब चाहिए, और आई एम श्योर नाज़रीन भी देखेंगे कि आप का आग का दरिया और कुर्तुल हैदर के बारे में क्या एक ख्याल है, एक जायजा जरा दीजिए कि उस इस नॉवल का क्या मकाम है उर्दू अदब में, बल्कि आलमी अदब में। और आपने ये कब पढ़ा था ये नॉवल, और क्यों आप आज तक इंस्पायर्ड हैं इस नॉवल से? हम्म। बहुत बहुत सारे सवाल हैं इसमें ये, और इसको एक्सपैंड करना वक्त में। किस्सा ये है कि हर ये जो ऐसा होता है, जो लोग टीचर्स बनते हैं, खासतौर पे उस्ताद वगैरह बनते हैं, किसी चीज में जाते हैं अपने शौक की वजह से, रोजगार की वजह से नहीं, शौक की वजह से, तो आम तौर पे उनकी जिंदगी में कोई उस्ताद होता है जिसने उन्हें इंस्पायर किया होता है। और जिसको आजकल की टर्म में बंदा कहता है सच अ कूल गाय, ऐसी बात हमने भी करनी है और इन चीजों को हमने भी देखना है। तो मेरे उस्ताद थे स्कूल में, उन्होंने ज़िक्र किया था सन 68 समझ लें, तो उस वक़्त इस किताब को लिखे हुए 10 बरस हुए होंगे, लेकिन हमें लगता था कि बड़ी एंशिएंट ज़माने की चीज़ है। और जब 20 बरस, 19 बरस के थे, तो सज्जाद और हम उसी ज़माने के दोस्त हैं, और भी हमारे दोस्त थे 4-5 साथ। तो हम ये इस किताब को हमने उठा लिया, लेकिन इस कदर टर्जिड और इनएक्सेसिबल वो समझी लगी वो किताब हमें, कि हम तो टक्करें मार-मार के ही उसपे लगे रहे, कुछ समझ में नहीं आया। उसकी बहुत सारी वजूहात थी। सबसे बड़ी तो अपनी कम इल्मी थी, लाइल्मी कह लें तकरीबन। और मुश्किल बात ये थी कि जो पहला वाला उसका ख़ास तौर पे हिस्सा है, जिन लोगों ने उसको देख रखा है किताब को, वो समझते हैं कि उस किताब में इस कदर 58 में, क्योंकि वो किताब 56, 5-6 वगैरह में लिखी होगी, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बने हुए होंगे 8-10 साल। तो उस वक़्त वो जो वोकैब्युलरी थी, ज़बान थी, उस ज़माने के क़ारी के लिए इतनी फॉरेन नहीं थी, इनएक्सेसिबल नहीं थी। तो और उस ज़माने में सबसे बड़ी बात ये थी, जब अगर हमने जो कोशिश भी की कि हमें कुछ पता लगे, तो रेफरेंसेस नहीं थे। हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे लाहौर में अव्वल तो कई लाइब्रेरीज़ में ये जो संस्कृत या हिंदी ज़बान उसमें सब थी, तो उसकी वो नहीं थी। तो हम भी खुश थे, हमने कौन-सा पढ़ा, हम बस उसकी जो कुछ-कुछ चीज़ें निकाल लेते थे और उसको हम एन्जॉय करते थे अपने चक्कर में। उसकी जो, क्योंकि ये सिर्फ़ हिस्टोरिकल फ़िक्शन, आप पूछ रहे थे क्या जॉनर, इट्स सॉर्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल फ़िक्शन। तो हम उसमें से, ये नाम है, उसका सेंस था, अब भी इतना कोई हम हिस्टोरियंस नहीं है, लेकिन ये कि हमने हमने कर्ब के लम्हों को ढूंढ निकाला, हम कहते वाह, हम पता नहीं क्या समझते थे उसको, क्या मतलब है। और वो तो एक हयाती और कायनाती तनाजुर में कहता था ना गौतम नीलम्बर। और और तो हमें पता लगता था कि, और फिर हमारा टेक्सला यहाँ साथ था, उसके वहां से गौतम निकलता था। इट वाज फैसिनेटिंग स्टफ फॉर अस। तो आधी किताब के बाद जो है वो बड़ा तेज हो जाता है प्रोज, बिकॉज द प्रोज बिकम्स वेरी एक्सेसिबल। तो
بڑا یعنی میری زندگی میں کم از کم، سجاد کین اسپیک فار ہمسیلف، لیکن میری زندگی میں کم از کم یہ ایک بڑا پیوٹل ٹیکسٹ ہے جس کے پاس میں گیا ہوں گا بار بار 10-12 دفعہ. تو اس پروجیکٹ سے پہلے ہم چلے گئے تھے، اور اب میں نے تو جو پڑھا ہے سو پڑھا ہے، لیکن سجاد تو میرا خیال ہے درجنوں مرتبہ آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس کے اندر دنیا کے ادب میں کیا مقام ہے آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سے، لیکن اس کی ان ایکسیسیبل ہونے کی ایک وجہ میرا خیال ہے یہ تھی. اب جب ہم نے اس کی جس کو کہتے ہیں نا کلوز ریڈنگ کی ہے، یہ ہمارا پروجیکٹ سجاد، ہم جب اب دوبارہ ملے آ کے، اب بزرگی آ گئی، تو ہم نے کہا یار وہ آگ کا دریا دوبارہ سجاد دیکھتے، کہتے ہاں میں ڈھونڈ دوں گا وہ ورڈز، اب کیا پرابلم ہے. سو اٹ واز ایزی فار ہم، اسٹل ڈیفیکلٹ فار می. تو ہم نے کہا یار میں نے کہا میں اور بھی چیزیں کر رہا تھا کچھ، میں نے کہا اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، وہ کر دیں گے. تو سجاد نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ پکنگ آن اٹ کہ اس کا تو تلفظ یوں ہے، اس کا تو یوں ہے. کچھ ظاہر ہے میری کم علمی تھی، اور کچھ پرنٹنگ کے پرابلم سے، کچھ واو اور دال کا فرق نہیں سمجھ میں آتا تھا. کچھ اگر اردو میں لکھا ہوا ہے سین رے سین واو تے وائے، تو میں اگر سرسوتی کہہ رہا ہوں تو غلط تو نہیں ہے، لیکن ہے وہ تو سرسوتی. یہ سرسوتی. جی تو اس قسم کی لاتعداد مثالیں ہیں. تو سجاد صاحب بڑے ماسٹر ہیں ان چیزوں، گھس گئے، کہنے کے جعفری یہ یوں ہے، یہ فلانی انسائکلوپیڈیا سے میں نے دیکھا، اور یہ اب خود بتائیں گے. ورنہ اس نے تو اس کے دوران، یہ 4 سال ہو گئے ہمیں اس کو، اب اس دن بتا جی. رہا 18 میں ہم نے شروع کیا تھا. تو اس نے تو وہ اسکرپٹ بھی سیکھ لیا اتنے عرصے میں، ارے واہ. اس کے ایکسس کرتے کرتے، اور اس کے تلفظ نکال لیے کہ اس جی. زبان میں ایسے ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا یار اس کی گلوسری بناتے ہیں، اس کے فٹ نوٹ بنائیں یا اینڈ نوٹ بنائیں، یہ کریں، یا وہ بڑھتا ہی چلا گیا کام، بڑھتا ہی چلا گیا کام. تو امیر صاحب، میں بالکل آپ کو، یہ آپ نے ذکر کیا اس کے ان ایکسیسیبل یا اس کی جو مشکل پسندی ہے اینی آپا کے اس ناول میں، تو میں یہاں پہ یہ ضرور کہتا چلوں کہ دیکھیے، ایک تو یہ چونکہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، میرے نزدیک وہ تو ایک جینیس تھی، اپنے وقت سے بہت آگے تھیں. اور یہ اگر یہ انہوں نے لیٹ 20s میں یہ ناول کمپلیٹ کیا، تو کیا عمر ہوتی ہے اس وقت کسی بھی مرد یا خاتون کی. لیکن کمال کی بات ہے کہ، اور ان کا جو کمال فن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو دیگر تحریریں ہیں، اگر وہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہ جس عہد، جس زمانے کے بارے میں لکھ رہی ہوتی ہیں، وہ زبان، ماحول، وہ پوری جو جزیات ہیں وہ اس کے مطابق اپنی تحریر کو ڈھال لیتی ہیں. اب چونکہ پہلا جو حصہ ہے وہ 1000 سال پہلے، 900 سال پہلے، 1100 ہاں سال بالکل، پہلے کی تاریخ ہے، تو انہوں نے وہ الفاظ بھی جو استعمال کیے چن چن کے ادھر زاہد. سے ریسرچ کر کے. اب یہ ان کی جو، میں تھوڑا سا ڈائگریس کروں، کار جہاں دراز ہے جو ان کا آٹو بایوگرافیکل ناول ہے، یا ناول کے انداز میں لکھی ہوئی ہے لیکن خود نوشت ہے، وہاں بھی وہ کوئٹہ جاتی ہے تو کوئٹہ کی جو منظر ہے اور تحریر کا موڈ ہی بدل جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی کوئٹہ میں آ گئے ہیں، آپ کی کوئٹہ جو کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئٹہ کلب میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، آج وہ چنار کے درخت ہیں اور کیا موسم ہے، کیا وہ کہوے کی پیالیاں بھاپ اڑاتی ہوئی آ رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ آگ کا دریا میں بھی انہوں نے دیکھیے بڑی نو عمری میں لکھی تھی. بہرحال میں یہاں رکتا ہوں، آغاز حجاج صاحب کے پاس جاتے ہیں جو کہ اس کے اوپر روحیں رواں ہیں اس پروجیکٹ ہاں کے. جی، اتھارٹی وہی ہے. جی. تو حجاج صاحب ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کو کیسے یہ خیال آیا، اس پورے یہ بڑا ایک دقیق اور بڑا محنت طلب کام ہے، گلوسری بنانا، ایک ایک لفظ کو دیکھنا، اس کے معنی کھوجنا اور پھر اس کو جمع کرنا. کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو بڑے چاہنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. تو تھوڑا ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے اور اپنے کام کے بارے میں بھی ناظرین کو تھوڑا بتائیے. جی. ایسا ہے کہ یہ جعفری نے جب پڑھنا شروع کیا اور مجھے بھیجنا شروع کیا، میرے علاوہ اور بھی لوگوں کو بھیج رہا تھا، مجھے بھی بھیجا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ بعض الفاظ کے تلفظ ٹھیک نہیں، تو ان کا تلفظ ڈھونڈنے کے لیے، ان کے معنی ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ پڑھتے ہوئے جب اگر الفاظ کے معنی نہ معلوم تو پھر وہ مزہ نہیں، پڑھنے میں بھی وہ مزہ نہیں رہتا. تو میں نے ان الفاظ، ان کے معنی اور ان کے تلفظ تلاش کرنے شروع کیے. دیکھیے، یہ 2500 سال پرانا جو پہلا عہد ہے وہ ایگزیکٹلی 2500 ایئرس، 400 قبل مسیح کی بات ہے، جس میں گوتم نیلمبر جو پہلا کیریکٹر ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب اسکندر یہاں سے ہو کے جا چکا تھا اور چندر گپت موریہ کی حکومت قائم ہو رہی تھی. تو یہ 2500 سال پرانا، اس 2500 سال پرانے اس پورے تقریباً ناول کا آپ سمجھیے 100 صفحے ایسے ہیں جس میں ہندی اور سنسکرت الفاظ کی بھرمار، اور وہ سمجھ آتی
کیونکہ اینی کو یہ سمجھ تھی کہ اگر وہ پیور اردو لکھنا شروع کرتے اس کے بارے میں تو وہ بات نہیں بنے گی. تو انہوں نے ان الفاظ کا استعمال کیا, اور ظاہر ہے اس کو یہ بھی پتا تھا کہ آج کے اس وقت کے 1957 12 دسمبر کو یہ کتاب مکمل ہوئی ہے اور 58 میں چھپ گئی تھی. تو اس وقت ابھی ہندوستان پاکستان میں لوگ بہت زیادہ پڑھنے والے ایسے تھے جن کو یہ ڈکشن میں یہ چیزیں موجود تھیں. ابھی ہندی اور سنسکرت ہمارے ہاں بھی موجود تھی اور وہاں تو ہے ہی ہے. تو اس نے وہی الفاظ استعمال کی جو مناسب تھے. اور اب ہمارے لیے آج 60 سال کے بعد 50 سال کے بعد وہ ایک عجیب و غریب زبان بن گئی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی, سوائے جو چند ایک ہندی فلمیں دیکھتے ہیں لوگ ان کو کچھ سمجھ زیادہ آ جاتی ہے. ان اینی کیس تو میں نے 5-8 ڈکشنریز میں نے تلاش کر لی ہندی کی سنسکرت کی جو انگریزی میں ترجمہ تھا. اس میں پلیٹ کی جو ڈکشنریز ہیں وہ بڑی کام آئیں. پھر انسائکلوپیڈیاز ڈھونڈے. پھر وہ جو آج کی ڈکشنری ہندی کی ایک بڑی اچھی ڈکشنری ہے جس میں سارے تلفظ دیے گئے. اس میں میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ہندی میں لکھنا پڑتا تھا. تو میں نے ہندی اسکرپٹ بھی کچھ سیکھا تاکہ وہ اس میں لکھ سکوں. تو اس سے مجھے ہندی کا وہ پروننسیشن جو ہے وہ بول کے وہ بتا رہے تھے, وہ میں ان کو بھیج دیتا, وائس فائلز بنا کے ان کو بھیج دیتا تھا. تو یہ میرا کام تھا پہلے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ تھوڑی سی انٹروڈکشن جیسے جیسے اس میں پہلے اس میں خاص طور پہ ہندو مت جو ہے وہ ایک میتھولوجی سے ایک مذہب میں تبدیل ہوتے ہوتے 7-8 ہزار سال لگے. وہ مذہب کیسے بنا اس کی ایک بڑی اچھی بیک گراؤنڈ اس نے دی ہوئی اس ناول کے پہلے حصے میں. جی ہاں. اس کا ایک تھوڑا اپنے سمجھنے کے لیے اور پھر جعفری صاحب کے سامعین کو سمجھانے کے لیے وہ بھی فٹ نوٹس بنائے کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے, ٹرینٹی کیسے, ہندو مت میں ٹرینٹی کیا ہے, ہندو مت میں باقی جو خدا اور ان کے وہ سارے ہیں ان کا مطلب کیا ہے. تو یہ سارا کام تھا. اور اس سارے کے اینڈ میں یہ ہوا کہ اب تو تقریباً آڈیو بک تقریباً تیار ہو چکی ہے. یہ اب آپ جعفری صاحب بتائیں گے وہ کہاں تک پہنچی ہے. جی بالکل, جعفری صاحب سے یہ پوچھتے ہیں. اور آپ جو آپ نے ذکر کیا, دیکھیے آپ نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں جو پہلے حصے میں ہندوستان میں جو مذاہب اور مختلف عقیدوں کا ارتقاء جو ہے جس کا یہ ناول احاطہ کرتا ہے, تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اب ہندوستان میں اگر آپ اس کے ریویوز پڑھیں, چونکہ انگریزی میں بھی اس کے ترجمے ہوئے ہیں, خود اینی آپا نے کیا تھا, ایک اور بعد میں ہوا, تو وہ یہ کہتے ہیں یہ پارٹیشن کو سمجھنے کی کوشش ہے. ایسی بات ہے ہی نہیں. یہ تو در حقیقت ایک بر صغیر کی ہندو پاک کی جو سویلائزیشن ہے, یہ اس کی اس کا ایک تاریخی احاطہ بھی ہے, اور اس میں پھر ایک فکشن کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. آپ نے گوتم نیلبر کا ذکر کیا, آپ نے یہ کردار جو ہے بار بار آتے ہیں, مختلف ادوار میں اپیئر کرتے ہیں, ری اپیئر کرتے ہیں. اور ماڈرن زمانے میں بھی 20ویں صدی میں بھی یہ وہ ملتے ہیں جو کہ 2500 سال پہلے اینی آپا ان کا ذکر کرتی ہیں. تو یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے اس ناول کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے خطے کی جو ہمارا تہذیبی ورثہ ہے, مذہبی اور عقائد کے حوالے سے بھی بات ہے, لیکن ایک بالعموم جو ایک تہذیب کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں, یہ اس ہر جزو کا باقاعدہ احاطہ کرتا ہے تفصیل کے ساتھ, اور اس پہ ایک بحث بھی کرتا ہے, اس میں ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ہر عہد میں لوگ ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ٹینشن کا بھی ماحول ہوتا ہے. تو اور یہ آڈیو بک اس لیے ضروری ہے. بہت سے لوگ ابھی آپ کو پتہ ہے, بہت سے ہمارے نوجوان جو آج کل کے بچے ہیں ان کی اردو تو اتنی اچھی نہیں ہوتی. یہاں پہ انگلش میڈیم سکولز جو ہیں پاکستان میں بھی اب دیکھ لیجئے, ان میں بھی اردو کا وہ پڑھانا, اور جو سرکاری اسکول ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. لیکن یہ کہ آڈیو بک سے یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی آڈینس میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو کام کر رہے ہیں در حقیقت, یہ اس آڈینس کو یہ ان تمام لوگوں کو
لے کر آئے گی اس کتاب کی جانب, جو کہ شاید ٹیکسٹ کو نہ اتنی اچھی طرح پڑھ سکتے ہوں لیکن سننے میں وہ ان کو فائدہ ہوگا. ساتھ میں اگر گلوسری ہوگی تو کیا ہی عمدہ بات ہے, ڈبل ویمی ہو جائے گی. جی تو امیر جعفری صاحب, آڈیو بک کے بارے میں ہمیں بتائیے, کہاں ہاں یہ تک جو ہے وہ؟ ڈبل ویمی از دا ورڈ. اور اس میں ایک جو ہے چیز کہ آڈیو بک ہم نے تو شروع میں ایسی کرنا, بس ایک پڑھ لیں گے یار. ہاں تو اس میں یعنی ایک کئی سوال ہیں اس میں اٹھتے ہیں. جو جب ہم یہ شروع کر رہے تھے تو ہم جیسے آپ سے ہم نے آپ کو ایکسس کیا کہ بتائیے آپ لوگ, ہم تو ایمیٹیورز ہیں نا, شوق میں کر رہے ہیں, آپ لوگ جو ہے پروفیشنل میڈیا کے بھی لوگ ہیں, کلچر کے بھی, ان سب کنفلوئنس پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بھی بڑا BBC وغیرہ انہوں نے کیا, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کسی وقت پہ, کہ جاوید صاحب یہ آپ اتنا اس پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوگا آپ کا آڈینس کون ہے. جی ہاں تو بڑی ایک پروفیشنل سی بات تھی. تو ہم نے اور سجاد نے, پھر ہم بیٹھتے تھے گپ لگاتے تھے, تو ہم نے کہا یار سجاد یہ کیا چکر ہے آڈینس وغیرہ. تو ہم نے کہا ہاں پڑھے لکھے لوگ, اس طرح کے کلیشیز. پھر میں نے کہا سجاد سے, میں نے کہا سجاد اصل میں آ گیا ہوں اس نتیجے میں. ہم نے کرب کے لوگوں کو ڈھونڈ نکالا. کہتا کیا ڈھونڈ نکالا؟ میں نے کہا ہمارا آڈینس وہ ہے جو ہم نے یہ 50 سال پہلے کتاب پڑھی تھی اور ہمیں کہیں سے کچھ ریفرنس نہیں ملتا تھا. ہم کہتے تھے یہ لفظ کیا ہے, کوئی لفظ بتائے, کوئی بتائے یہ کیا قصہ ہے. یہ ایک دم یہاں پہ گوتم نے پتھر پکڑا ہوا ہے, اگلی دفعہ 700 سال آگے والا گوتم آ گیا اسی فکرے کے اندر تقریباً. تو یہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے ناول کی, اسٹریم آف کانشسنس کی. ورجینیا وولف نے اور لوگوں نے اس پہ کام کیا, اور کیونکہ قرۃ العین حیدر پڑھی ہوئی تھی, اس وقت ماڈرنٹی کا زمانہ تھا, تو انہوں نے اس کا بھی ایکسپیریمنٹ کر ڈالا بیچ میں کہ آپ ڈھونڈے جو بھی. تو اس وقت تو ہمیں نہیں پتا لگ رہا تھا. تو ہمارا, میں نے کہا آڈینس وہ ہے پورے 100 سال کا. ہم نے 70 میں پڑھی, ہم نے 20 میں ریکارڈ کیا, 50 سال بعد ہمارا جیسا کھویا ہوا لڑکا لڑکی اسٹوڈنٹ 20 سال کی پاکستان ہندوستان میں, کہ یہ ہم نے سنا ہے قرۃ العین حیدر تھی, انہوں نے آگ کا دریا لکھا, کہاں ہے اس کو کتاب, وہ آن لائن سرچ کیا, ٹھا آ گئی سامنے. اس سے دیکھا تو ایک الیکٹرانک کتاب ہے جس میں کہ جناب اس ہمارے زمانے کی ماڈرن چیز, اس زمانے میں شاید وہ بھی کوئی پرانا کیسٹ پلیئر یا گراموفون ریکارڈ ٹائپ چیز ہوگی جو ہم کر رہے ہیں. لیکن وہ کلک جب پڑھے گی تو سجاد نے اتنا یہ تیز, اس نے اس کو اس کے اندر کوئی ایسی سائنس ڈال دی کہ اس لفظ پہ جب کلک کیا سرسوتی, تو وہی انفارمیشن ساری آ گئی کہ یہ گاڈس فلانی ہے. اچھا وہ حسین شرقی والا آیا, اس نے, ہم کہتے ہیں شرقی حسین ہماری ہسٹری میں, ہماری ہسٹری آپ کو پتہ ہی کیسے بڑھا, یہ یار سمجھ بھی نہیں آیا کون تھا. آپ نے فٹ نوٹ فٹ ڈالا, اس میں لکھا اس نے اس سال سے اس سال تک اس نے حکومت کی, اور اس نے وہ والا راگ بھی بنایا تھا, راگ جون پوری, اور بڑا استاد آدمی تھا. اور زیادہ آپ نے کیا تھا اس زمانے میں, وہاں پہ یہ تھا, وہاں پہ یہ تھا, دلچسپی کی چیزیں اس میں آپ کی آ گئیں. اور الیکٹرانک کتاب میں وہیں پہ کلک کر کے, جیسے کہ کئی پرنٹس میں ہوتا ہے, نیو یارک ٹائمز وغیرہ میں لفظ پہ کلک کیا تو وہی ڈکشنری کے معنی آ گئے, کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. تو سب ٹیکسٹ, یعنی یہ جو کتاب ہوگی اس طرح سے, جس طرح سے وہ ہے نا میر صاحب کا شعر کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. تو یہ جہان دیگر ہم لوگوں کا ایک پورا کریٹ ہو گیا ہے سرسری. اور ہم جو ہے سلو ریڈر بلا رہے ہیں. آئی ایم اے فلالوجسٹ بائی ٹریننگ, یو نو ورڈز کے روح کے اندر گھسنا, یا ایٹمولوجی کے معنی کیا ہیں. تو سرسری مت جہاں سے جا پیارے, پاؤں تیرا پڑے جہاں ٹک سوچ. تو ہمارا آڈینس وہ نہیں ہے جو کہ ایئرپورٹ پہ کتاب پڑھ کے ٹریش میں ڈال کے اگلی کتاب ایئرپورٹ پہ جم شیلڈن کی یا ڈین سٹیل کی لے لیتا ہے. ہمارا وہ ہے جس کی کتاب لکھ لکھ کے, نوٹس لے لے کے, انڈر لائن کر کر کے جھلی ہو جاتی ہے کتاب. وہ جو پڑھے گا بندہ, کوئی جو ہمارے 50 سال بعد کا, وہ اٹس اویلیبل دیئر, اور یار تجھے پتا ہے یہ تو گاڈس فلانی تھی, یہ ایشو اور وہ جو ہے وہ تو ایک ہے. اور وہ اس طرح کا ہمارا آڈینس. پھر ہم نے, ہمارا کام پھر آسان ہو گیا. ہم نے کہا یہ تو نہیں پتا ہوگا تو اس کا بھی ہمیں لکھنا ہوگا, یہ بھی بتانا ہوگا. تو یہ ژانرا بینڈنگ ناول تھا ایک تو اپنے ٹائم کا. یقیناً ہماری اردو زبان کی, جیسے آپ جانتے ہیں, شاعری کی بہت بڑی روایت ہے, بڑی رچ روایت ہے اور بڑی کمال, یعنی دنیا کی لیکن ہماری نثر کی روایت اتنی نہیں ہے. That's right. تو اچھا, That's اور right. پھر ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں, ہم بدقسمتی سے پاکستان میں ہمارے یہاں ان چیزوں پہ کام ہی بالکل نہیں. آپ کتنے لوگوں کو, آپ آئے ہوئے ہیں آج کل لاہور پاکستان, کتنے آپ لوگوں کے گھر جاتے ہیں جو اپنے بچوں کو پرائڈ سے بتائیں یہ صاحب اردو لٹریچر پڑھ رہا ہے. When was the last time you heard that? یہ انگلش لٹریچر بھی پڑھ رہا ہے یا ہسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی نہیں. او جی کمپیوٹر ہے, آئی ٹی چلا گیا, all of that kind of thing. اور ڈاکٹر سب سے زیادہ ڈاکٹر بننا ہے ہمارا تو. اچھا, تو اب یہ ہم اس کے لیے, this is for some people who would love this kind of thing. اچھا, اب یہ اس میں چلا جائے نصاب وصاب میں تو کیا کہنے ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں
بجائے اس کی کہ وہ آپ قرارداد پاکستان ہی پڑھاتے رہیں, آپ یہ بھی چیزیں کرتے رہیں. جیسے جیسے اس دن بھی آپ نے کہا تھا کہ she was so prescient about the ڈھاکہ debacle. میں وہیں پہ آ رہا تھا کہ دیکھیے کیریکٹرز کی ہم بات کریں آپ کا دریا کے, تو گوتم کا تو ذکر کیا, چمپا, دیگر لوگ, کمال عبد المنصور جو ہے, میں اگر نام صحیح کہہ رہا ہوں تو, اور ایک جو کہ کیریکٹر ہے کمال, جو کہ ماڈرن ڈے کیریکٹر ہے, اور تقسیم ہند اور 1947 کے بعد اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو کچھ اس پر گزرتی ہے, وہ یقیناً بہت سے برے صغیر کے مسلمانوں کے جو ڈائلیماز تھے, جو انگزائٹیز تھے اس وقت, اور آج بھی 2022 میں بھی ہندوستانی مسلمان, پاکستانی مسلمان انہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور وہی جو میجر ایشوز ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں. تو آج چونکہ 16 دسمبر بھی تھا, اتفاق کی بات ہے کہ ہم نے یہ جب آغاز کرنا تھا تو آج ہی دسمبر کے مہینے میں ہماری یہ منعقد ہو سکی ہماری گفتگو کی نشست. تو اس حوالے سے میں امیر جعفری صاحب, جو آپ نے پڑھا ہے کمال کی روداد, اور وہ جو ناول میں ذکر ہے جہاں پر وہ مشرقی پاکستان کے بارے میں جو وہ سنتا ہے, اس کا جو ایک مکالمہ ہوتا ہے, میں چاہتا ہوں ناظرین کو وہ سنوا دیں, ہم وہ سنوا دیں. اور اس سے پہلے I'll just 1 minute back, ایک میں اسٹیپ بیک کروں گا اس کا. ضرور. یہ جو آپ کہہ رہے تھے بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ تھا. ہاں, کمال کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ جو کمال ہے, میں اب سنتا ہوں نا, جو میں ہندوستان بہت جاتا رہا ہوں, آپ بھی گئے بہت مرتبہ, دلی میں بھی بہت گیا ہوں, میرے اور بھی دوست ہیں, لیکن جو مسلمان دوست وغیرہ ہیں انٹلیکچوئل ملیو وغیرہ میں, تو جیسے اور یوٹیوب وغیرہ جب میں سنتا ہوں نصیر الدین شاہ کو ٹائپ لوگوں کو, یا جاوید اختر ٹائپ لوگوں کو, وہ ایسے لگتا ہے وہ دیر چینلائزنگ دیر انٹرنل کمال. ان کی جو جھنجھلاہٹ ہے نودی والی حکومت سے, وہ وہی ہے. اور سب ٹیکس مجھے کہیں کہیں نظر آتا ہے, بار بار کہتے ہیں, ایون فاروقی صاحب جیسا آدمی پہ, بھائی ہم تو نہیں گئے پاکستان, ہم تو یہیں رہے, ہم تو الہ آباد میں ہی رہے, ہم نے تو یہی کیا, ہم نے تو, ان کے اندر وہ جھنجھلاہٹ نظر آتی ہے کہ یار ہم نے اتنی قربانی دے کے ہم ہندوستان رہے تمہارے پاس, تم ہمیشہ یہ کر رہے ہو یار, جھنجھلاہٹ وہ نظر آتی ہے. تو کمال کی بھی وہ تھی. But it was a genuine dilemma, if ever there was a dilemma. کمال بھی پاکستان آ کے بھی بکھر گیا. دیکھیے, آپ نے دونوں چوائسز میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت کرتا ہوں. دیکھیے, نہیں, میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ آج تک وہ بہت بڑی کمیونٹی ہے پاکستان میں ہر جگہ جو اپنے آپ کو مہاجر کہتی ہے. 70-75 سال کے بعد مہاجر کا تصور ہی سوچیے, یہ کیا آئیڈینٹی, نہ تو ایتھنک ہے, نہ ہی کوئی مذہبی ہے, نہ کوئی سیکٹیرین ہے, لیکن یہ کیفیت ہے ایک ہجرت کی, ایک بچھڑنے کی, ایک ایڈجسٹمنٹ کی, ری ایڈجسٹمنٹ کی, جو نہیں ہو پا رہی. کمال کا کیا ڈائلیما تھا کہ کمال ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا. لکھنؤ کوٹھی جو ہے وہ متروکہ جائیداد میں اس کی شمولیت ہو گئی, ایویکیوئی پراپرٹی بن گئی, وہ وہاں کا نہ رہا, یہاں آیا, یہاں کا نہ ہوا. اور یہ جو سٹیٹ ہے, یہ بہت سارے لوگوں میں دیکھیے ہجرتیں تو بہت ہوئی ہیں ہمارے اس خطے میں, ہو رہی ہیں. اب تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں, وہ بھی ایک طرح کے ریفیوجیز ہیں. تو بہرحال میں اس پہ نہیں جاؤں گا زیادہ, میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت کچھ جا سکتے ہیں ہر طرف. We can go in various directions and we may later. جی لیٹر یہ ٹکڑا ناظرین کو سنواتے ہیں. جی, مشرقی پاکستان کے بارے میں باب 100 سے ایک اقتباس. شام کا اندھیرا چھا گیا تھا. ملازمین نے سرکٹ ہاؤس میں لیمپ روشن کر دیے. رات کو نوجوان خوش مزاج افسروں کی ایک ٹولی شور مچاتی ہوئی آئی. ان میں سے 1-2 لڑکے علی گڑھ کے تھے. کمال کی ان سے الیک سلیک ہوئی. کھانے کی میز پر وہ بنگال کے مسئلے کا تذکرہ کرنے لگے. بہت سے لوگ تو بس نام کے مسلمان ہیں. ان میں سے ایک نے کہا, اچھا میرا تو خیال تھا کہ اسلام کا یہاں بڑا زور ہے جتنا سارے بر صغیر میں نہیں ہے. مثلا اتنے نمازی اور اتنا سخت پردہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. کمال نے کہا, سارا روپیہ یہاں کلکتے کی کمیونسٹ پارٹی سے آتا ہے. انہوں نے کہا, بنگال کا مسئلہ ہے نازک. کمال چپ چاپ بیٹھا ان سب کو دیکھتا رہا. کھانا کھانے کے بعد وہ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے. کمال ریلنگ پر جھک کر افق کو دیکھتا رہا جہاں تک صرف پانی ہی پانی تھا. عظیم دریا, عظیم ملک, عظیم انسان. اردو اخبار نویس ٹہلتے ہوئے کمال کے پاس آئے اور اپنا تعارف کرایا.
آپ بھی مغربی پاکستان سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے پان کی ڈبیا نکالتے ہوئے دریافت کیا۔ جی، کمال نے مختصراً جواب دیا۔ کراچی؟ جی۔ انہوں نے دوبارہ کمال سے ہاتھ ملایا۔ صاحب، ہم تو یہاں یوں سمجھیے کہ کالے پانی میں پڑے ہیں، اپنے ہم جنسوں کے لیے بسا اوقات آنکھیں ترس جاتی ہیں۔ یہ مغربی یو پی کے رہنے والے تھے۔ سچ عرض کرتا ہوں قبلہ، اس خطے کو تو علیحدہ کر دینا ہی مناسب ہے۔ بالکل نتنوں میں دم کر رکھا ہے ہمارا ان لوگوں نے۔ اب اعلیٰ افسر بھی کیبن سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے کمال کو سگریٹ پیش کیا۔ دریا کا پانی سورج کی کرنوں میں سونے کے رنگ کا ہو گیا تھا۔ برابر سے ایک جھوٹ کی بار برداری کرنے والی سیاہ رنگ کی محیب کارگو بوٹ بڑی تمکنت سے تیرتی ہوئی نکل گئی۔ کمال مسحور ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ کس قدر حسین منظر ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ جی ہاں، اعلیٰ افسر نے کہا، ان مناظر کی پبلسٹی کرنے کے علاوہ آپ کی مرکزی حکومت کو اور کوئی کام سجھائی نہیں دیتا، مگر بس دور ہی سے یہ نظارے سہانے معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں رہنا پڑے آپ کو تو اصل حقیقت کھلے۔ ہم کو دیکھیے، 3 سال سے اس وحشی علاقے میں گویا قید تنہائی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ قید تنہائی؟ جی ہاں، اور کیا، بالکل بیکورڈ ملک ہے یہ۔ ذرا یہاں کے باشندوں سے آپ کو سابقہ پڑے تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا۔ ایک سے ایک کاہل، سازشی، متعصب اور بے ایمان۔ ان پر حکومت کرنا اور ان کو قابو میں رکھنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ کمال کو یاد آیا 18ویں 19ویں صدی کے انگریز سفر ناموں میں اہل بنگالہ اور عموماً سارے نیٹیوز کے لیے یہی الفاظ پڑھے تھے۔ اسے لگا گویا وہ 18ویں صدی کے کسی انگریز کلیکٹر کی معیت میں سفر کر رہا ہے۔ یقین فرمائیے، اعلیٰ افسر نے بات جاری رکھی، جس روز یہ خطہ پاکستان سے علیحدہ ہوگا، میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گا اور خوشی کے مارے 7 روز تک ڈرنک رہوں گا۔ ان کی ہر شے ہم سے مختلف ہے۔ غیر اسلامی زبان بولتے ہیں، وزیر اعظم کو پردھان منتری اور امن کو شانتی کہتے ہیں۔ سنسکرت سے اپنا ناطا جوڑ رکھا ہے۔ تو جی، آپ نے سنا یہ کمال اس وقت کیا بات کر رہے تھے؟ حجاج صاحب، آپ بتائیے، جب آپ نے پہلی بار یہ پڑھا کہ ان سے ایک کہہ رہے میں ساری رات ڈرنک رہوں گا، کئی دن پیتا رہوں گا جب یہ ہم سے ان کی جان چھوٹے گی، تو کیا ایک اعلیٰ افسر، ایک اعلیٰ افسر تھا، میجر نہیں تھا، اعلیٰ افسر، اعلیٰ افسر تھا، ہاں، بیوروکریٹ تھا، بیوروکریٹ۔ اچھا، بیوروکریٹ تھا۔ اچھا، تو آپ کے اور کیا، پروبیبلی علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، بائی دا وے، پروبیبلی ہاں، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، بالکل۔ تو کچھ آپ نے ایسا کیا اس پہ تھا تاثر، کیا رسپانس کیا تھا جب آپ نے پہلی بار یہ پڑھا؟ یقیناً 71 کے بعد پڑھا ہوگا، آئی ہوپ۔ یہ ڈیفینیٹلی ایک تو 71 کے بعد تو جو پڑھا جو اب پڑھا تو ایک دم یہ یاد آیا کہ غالباً یحییٰ خان نے بھی شاید یہ پڑھا تھا، کیونکہ تو وہ تو واقع ہی علیحدگی کے بعد 16 دسمبر کے بعد ایک ہفتہ ڈیفینیٹلی ڈرنک رہا۔ یہ تو یہ بھارت میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا۔ عبدالکمال منصور جو تھے جی، اس میں جو ایک بہت بڑا کریکٹر ہے، وہ کریکٹر جو 800 سال پہلے بغداد سے ہندوستان میں آیا، وہ کریکٹر وہ ہے جو پکا مسلمان، سنی مسلمان بغداد سے ہندوستان میں آیا اور سیدھا جونپور پہنچا۔ یہاں پہ ایک سلطنت قائم ہو چکی ہوئی تھی، شرقی سلطنت، لیکن وہ شرقی سلطنت بہت جلدی ختم ہو گئی اور کمال کو سارے ہندوستان میں گھومنا پھرنا پڑا، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ۔ اس کے لیے مسئلہ یہ بن گیا کہ وہ حیران ہو رہا تھا کہ جو کچھ وہ سیکھ کے آیا تھا، وہ بیسیکلی ٹریننگ سے اور علم اپنا تعلیم سے ایک ہسٹورین تھا، تاریخ کا طالب علم تھا۔ اب وہ یہاں آ کے ہندوستان کی تاریخ بھی دیکھ رہا تھا، ہندوستان کا وہ حالت دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک بہت بڑا کانفلکٹ پیدا ہو۔ 25 سال کا ایک شخص آیا تھا اور آہستہ آہستہ یہ کانفلکٹس نے اس کو کبیر کی طرف دھکیلا۔ وہ 5-6 سال کبیر کے ساتھ بیٹھا رہا، وہاں سے بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوا۔
اس کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ جا کے ہندو مت کے بارے میں تعلیم حاصل کرتا رہا. الٹیمیٹلی اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ بنگال واپس چلا گیا. بنگال چلا گیا اور وہاں پہنچ کے اس نے ایک بالکل نئی جہد، جس طرح ہے نا، ایک سنتھسس سمجھے اپنے 30-35 سال کے تجربے کا سنتھسس کے طور پہ وہ آہستہ آہستہ جو آج کا ہندی مسلمان، جسے آپ کہیں نا کہ 20ویں صدی کا ہندی مسلمان جو تھا، پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ بن گیا. یعنی جس نے ہندوستان کی بہت ساری چیزیں اپنا لی، اس کی رسوم اپنا لی، اس کی بہت زبان استعمال، اس نے بنگالی زبان سیکھی، بنگالی زبان میں شاعری شروع کر. تو یہ جو کانفلکٹ بندے کا، ایک مسلمان کا کانفلکٹ، اور وہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو انڈینائز کیا، یہ بھی یہ بہت بڑا اس کے اندر قرۃ العین کا کمال ہے، کس طرح اس نے کلیئر کیا. بالکل بالکل، بہت اچھا آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ دے دیا. کمال چونکہ کیریکٹر اتنا ہے، تو میرے خیال سے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ایک اور چھوٹی سی جو ریکارڈنگ ہے جو جعفری صاحب نے پڑھی ہے، وہ والا تذکرہ ہے کہ جب کمال تشریف لاتے ہیں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے، اور ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں اور کیا وہ دیکھتے ہیں اور کیا وہ محسوس کرتے ہیں. ذرا سنیے. میرا خیال اپنی بہن کو خط لکھ رہا ہے یہ. جی. کراچی کے بارے میں باب 98 سے ایک اقتباس. کراچی مملکت خداداد پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت اور دنیا کے 5ویں بڑے ملک کا دارالحکومت. کراچی بیحد ماڈرن شہر ہے. یہاں روز رات کو اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں اور کلبوں میں ایک جگمگاتی کائنات آباد ہوتی ہے. ماہرین عمرانیات کے لیے یہ مسئلہ انتہائی دلچسپی کا باعث ہونا چاہیے کہ پچھلے 9 سال میں کس طرح ایک نئے معاشرے نے اس ملک میں جنم لیا ہے. اس معاشرے کی بنیاد روپیہ ہے، اور روپیہ بناؤ اور دولت حاصل کرو. آج بہتی گنگا میں ڈبکیاں لگا لو، کل جانے گنگا خشک ہو جائے یا اپنا رخ بدل لے. متوسط طبقے والے کی جان کو ہزاروں فکریں کھا رہی ہیں. سفارش کے بغیر نہ ملازمت ملتی ہے، نہ بچوں کا اسکول اور کالج میں داخلہ ہو سکتا ہے، نہ عہدوں میں ترقی ہوتی ہے. اوپر سے بنگالی اور پنجابی مہاجر اور مقامی آبادی کی کشمکش اعصاب پر سوار ہے. یہ کشمکش اتنی ہی شدید ہے جتنی غیر منقسم ہندوستان میں ہندو مسلمان کی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں آخری امید اب فوجی انقلاب میں باقی ہے. ایک اور عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ ملک کے حالات سے لوگ حد سے زیادہ نالاں ہیں. اقتصادی مشکلات، گرانی، رشوت ستانی، اقربا پروری، بے ایمانی، 420، سیاسی غنڈہ گردی وغیرہ وغیرہ کا ذکر روزانہ بلا ناغہ اخباروں کے ایڈیٹوریل میں ہوتا ہے. لوگوں کے پاس بھی سوائے اس کے اور کوئی موضوع نہیں، مگر اس کے باوجود کوئی ان حالات کا مداوع کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا. عوام جانتے ہیں کہ ان کے لیڈر کتنے پانی میں ہیں، لیکن لیڈر کو بھی چند ایسے گر یاد ہیں جن کے ذریعے عوام کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے. کراچی میں شام کو لوگوں کو کوئی کام نہیں سوائے پارٹیوں میں جانے یا سنیما دیکھنے کے. نہ یہاں تھیٹر ہیں، نہ کانسرٹ، نہ دوسری تہذیبی سرگرمیاں. ویسے بس پارٹیوں کا بڑا زور ہے جن میں خم پہ خم لنڈھائے جاتے ہیں. پارٹیوں کے ذریعے لوگ اپنا اپنا مستقبل بناتے ہیں. موٹروں کا لین دین ہوتا ہے. اعلیٰ عہدے حاصل کرنے کی ٹپس لڑائی جاتی ہیں. مکانوں اور زمینوں کے الاٹمنٹ کا کاروبار ہوتا ہے. یہاں مجموعی طور پر جنگل کا قانون نافذ ہے. اعلیٰ طبقہ جو بڑے بڑے تاجروں اور اعلیٰ حکام پر مشتمل ہے، اس کی علیحدہ برادری ہے. اتوار یہ لوگ سمندر کے کنارے گزارتے ہیں، چھٹیاں لے کر یورپ اور امریکہ جاتے ہیں. ان کی اولاد بھی مغربی ممالک میں پڑھ رہی ہے. انہوں نے لاکھوں روپیہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کر لیا ہے. بڑے مزے کی بات یہ ہے، یہ لوگ جو بات بات پر دوسروں کو غدار اور وطن فروش کے نام سے نوازتے ہیں اور حب وطن کا سارا ٹھیکہ انہوں نے خود لے رکھا ہے، یہی سب لوگ خود انگلستان یا کینیڈا میں سکونت اختیار کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. جی،
جناب جعفری صاحب، یہ خط کا ذکر ہو رہا تھا تو وہ محسوسات ہی ان کی ساری اس خط میں قلم بند ہیں جی. تو جعفری صاحب آپ کو کیسا یہ کیوں آپ کو دیکھیں نا اس میں بھی اس میں پھر سے یعنی اس وقت کا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی جو آبادی تھی اس وقت صرف کراچی کی اتنی آبادی ہے تقریباً جو مشرقی پاکستان کی آبادی تھی, اور آلریڈی وہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے گریڈ اور الاٹمنٹ, ایک جو الاٹمنٹ کی مائنڈ سیٹ تھی وہاں سے جو لوگ آئے تھے نا, تو میرا خیال ہے 15-20 سال تک ہر شہر میں جو بڑا دفتر ہوتا تھا سیٹلمنٹ کا ایک دفتر ہوتا تھا, اور وہاں پہ جو کلرکس وغیرہ تھے وہ جناب رشوتیں لے کے گھر دے رہے ہیں, مکان دے رہے ہیں, حویلیاں دے رہے ہیں, جو تھے وہ تو لٹ گئے ہیں, سب کا نہیں, لیکن اٹ واز جسٹ میہم آئی تھنک فار اے لانگ ٹائم, جس سے کہ بڑی بڑی فلمیں بھی بنی ہیں کہ توبہ ٹیک سنگھ وغیرہ سب اسی چیز کے افسانہ جو ہے وہ یہی ہے نا کہ بندے کو آئیڈینٹی کا کرائسس ہے, آئیڈینٹی کا جو all identities are undergirded by a sense of place. آپ جب خواب دے کے اٹھتے ہیں کہ میں کہاں اٹھا ہوں, یہ کیا چیز ہے, تو آپ پاگل ایک طرح کے ہو ہی جاتے ہیں نا, نیوروسس ہوتا ہے سارا. تو وہ چیزوں کا ہے اس میں, تو اس نے ان چیزوں کو ٹچ کر دیا ہے. آج کل جو اب سب سے بڑا آج کل یہاں یہی پرابلم ہے نا کہ کتنی زمینیں لے لی, کتنے پلاٹ لے لیے, کس جگہ پلازا کی ٹرم جو تھی جب تک ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہ جو مال روڈ آف مال روڈ جو سینما ہے بس وہ پلازا تھا, جی ہاں, اور ہم نے کوئی پلازا بالکل ایسی بات ہے نہیں, بڑی اور آپ کوئی نے پلازا نہیں تھا, یا پنڈی میں تھا اوڈین کے ساتھ, کراچی میں. اچھا اب ہر بندے کا پلازا ہے. بہت عمدہ آپ نے بات کہی ہے. در حقیقت یہ جو جائیداد کی ایویکیوئی پراپرٹی کی جو تقسیم تھی, جو الاٹمنٹ تھی, سیٹلمنٹ کا جو مسئلہ تھا, پاکستان اور ہندوستان میں کرپشن کی بنیاد ہی وہاں سے پڑی ہے. خالی گھر جو ہیں ان کو جا کے ان کے تالے توڑے, ان کے اندر جا کے قابض ہو گئے, وہاں سے کچھ جعلی جو کاغذات لے کر آ کر اپنی الاٹمنٹس کروا لی رشوتیں دے کر, اور آج وہ ایک نیشنل سائیکی, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو ہاں ہم بات کرتے ہیں کہ کلچر کیا ہے, کلچر ایسا ہے ویسا ہے, کلچر اصل تو پلاٹ کلچر ہے. یہ پلاٹ اور جائیداد کلچر جو ہے یہ 47 کے بعد سے آج بھی آپ دیکھ لیجئے, کوئی افسر ہو, حتیٰ کہ جرنلسٹ, وہ بھی ہر وقت پریس کلب میں کہ جی پریس کلب کی سوسائٹی, یہ میڈیا ٹاؤن ہے, یہ فلانا چک شہزاد کے پاس یہ جرنلسٹ کی سوسائٹی, انجینئرز کی سوسائٹی, ڈاکٹرز کی 4-5 تو بحریہ سوسائٹیاں ہوتی ہیں ہر شہر میں. یہ آپ کو بحریہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہ بحریہ فلانی سوسائٹی. جی تو ایک تو یہ نا everybody is out there to get something for nothing, so there is no culture of excellence. اب یہاں اسلام, ہم آگ کا دریا کی بات کر رہے ہیں, بٹ اٹس ریلیونٹ اس خط میں, کیونکہ اس یہ لکھا ہے کہ ہر ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے, پیس ایچ ایس, ایک ان کی شارٹ سٹوری بھی ہے پیس ایچ ایس شاید, یا ہاؤسنگ سوسائٹی. یہاں پہ ہمارے پنڈی میں everybody wants something for nothing. ہمارے گھر کے پاس ہی وہ دودھ والا, دہی والا جو تھا, بڑا دوست تھا ہمارا, وہ کر کے آتا تھا, وہ کسی گاؤں سے وہاں سے آتا تھا, اچانک وہ غائب ہو گیا, کہتے جی اس نے ٹھیکے سے دے دیتا ہے. میں کہ ان کی کرتا ہے, وہ دیکھا وہ بڑی پراڈو پہ آیا ہوا ہے, میں کہ یہ کیا کر رہا ہے, کہتے جی وہ بس گاؤں وک گیا ہے. اب 3-4 اس کے بعد پراڈوز ہیں, وہ آتا ہے آ کے مونچھوں پہ نائی کی دکان پہ جا کے تھوڑا خضاب لگاتا ہے, تھوڑے رنگ لگاتا ہے, تھوڑے کرائے ورائے لیتا ہے, پھر پراڈو 3 بندے اس کے پیچھے گنس کے ساتھ بٹھائے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی نہیں. تو کیا بات کریں. یہ جو دیکھیے کمال کا یہ جو خط تھا جس میں اپنے تاثرات, یہ باتیں, اب یہ مزے کی جو بات ہے, جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک 28 سالہ نوجوان خاتون ہجرت کر کے پورے ٹراما کے ساتھ گزر کر آئی ہیں, اور کیا ان کا ویژن دیکھیے کہ وہ ایک قلم بند کر رہی ہیں جو آنے والے دہائیوں کی تاریخ ہے, چاہے مشرقی پاکستان کا سانحہ ہو, اس کی الگ ہونے کی, بنگلہ دیش بننے کی جو وجوہات اور جو ایٹیٹیوڈز تھے مغربی پاکستان میں, ایلیٹس میں, بیوروکریٹس میں, آرمی میں, وہ ہو, یا شہر کا جو تصور ہے اور جو اس کے اندر جو مختلف یہ گریڈ کا جو ذکر کیا, کرپٹ سوسائٹی کا جو نقشہ بن رہا تھا اس وقت, اور اس کا انہوں نے جو ذکر کیا جو کہ جمالیات میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. اس میں کمال یہ کہتے ہیں کہ کس طرح کی عمارتیں بن رہی ہیں پورے, وہ آگے جا کر وہ کہتے ہیں کس طرح کے گھر بن رہے ہیں, کس طرح کا آرکیٹیکچر ہے, اس کے اوپر وہ کامنٹ کرتے ہیں. پھر وہ جو اس وقت یہ اسلام کو مذہب کے لیے استعمال کرنا, انہوں نے کہا ہر چیز پر جو ہے مذہب خطرے میں پڑ جاتا ہے, کرکٹ کا میچ ہار جائیں تو اسلام خطرے میں, اور اسلام کو کس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے دنیا کو اور پاکستانیوں کو. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں
آج ہم نے کمال کی بات کی ہے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگلے آپ کے ساتھ اگر آپ کا وقت دیتے رہیں تو ہم اس کی آگ کا دریا کی چونکہ اتنی جہتیں ہیں جی جی اور اتنے اس کے وہ جو ہے اس کی پرتیں کھولتے جائیں تو بہت سے نئے معنی اور اس کی جو وہ مختلف جو ہمیں انسائٹس ہیں وہ ملیں گی آج بھی اور تاریخ کے حوالے سے بھی. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ حجاج صاحب کچھ آخر میں کہنا چاہتے ہیں کنکلوژن میں تو پلیز یو ویلکم, ادروائز پھر ہم اجازت لیں گے ناظرین سے اور اگلی جو ہماری ایپیسوڈ ہوگی اس میں ہم مزید ان کے لیے آگ کا دریا کے حوالے سے ہی اور پاکستان کی تاریخ اور آج کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو لے کر پھر آئیں گے. جی حجاج صاحب. میرے خیال میں اگلی دفعہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے. جی آج کے لیے جو آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے, اتنا کافی ہے. آج کا کام پورا ہو گیا. جی جعفری صاحب کچھ آپ لیکن ٹاک آن, مطلب اس پہ بات اینڈ لیس ہے, یہ آپ کرتے ساتھ, لیکن آج کے لیے میرا خیال ٹھیک ہے. دیکھتے کیا ہے آپ کا خیال. دیکھیے میں تو اینی وادی ہوں, ہندی کا میں نے مرکب جو ہے فریز استعمال کیا ہے. آپ مجھے 4 گھنٹے بٹھا دیں گے میں آپ سے باتیں کرتا رہوں اور ماحول پہ. دیکھیے اس میں اگر آپ صرف وہ چیپٹر پڑھنا شروع کر دیں جو اودھ کے بارے میں, لکھنؤ کے بارے میں, تو آپ کو کہیں اور سے وہ کلچر نہیں ملے گا جو اینی کے 2 چیپٹرز میں مل جاتا ہے. وہ چیپٹر پڑھیں گے ایک دفعہ ضرور. وہ جو اینی جو گوتم نیلمبر کو ملی, میرا فیوریٹ, میرا پسندیدہ وہ ہے, وہ ڈرینچڈ ان ناسٹیلجیا اینڈ لاس. اور وہ جو ہے نا جس میں وہ چمپا جو ہے وہ کوکین لینے کے لیے وہاں سے جاتی ہے, وہ بوڑھا بنگالی ٹانگے پہ آگے چلا جاتا ہے نیلمبر. تو بس اگلی بار گوتم اور پھر اودھ اور پھر چمپا, ہم ایک ایک کر کے یہ آپ کو ناظرین کو جو ہے ہم انگیج رکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی خداحافظ, آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. اور ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے, آپ بھی اس کی سپورٹ کیجئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پبلشرز ہیں پاکستان میں, ہندوستان میں, وہ بھی اس کا نوٹس لیں گے اور جو مارکیٹ میں اس وقت بک رہی ہیں آگ کے دریا کی جلدیں ان کو ریوائز کریں گے, ایک نئے اس کے ایڈیشنز چھاپیں گے تاکہ جو ینگ پڑھنے والے ہیں اور جو پڑھنے والے جو شوقین ہیں, جو ایکیڈیمکس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی صحیح رہنمائی بھی ہو. اگلی بار میں آپ سے چوزے کی سرائے کے بارے میں بھی پوچھوں گا. حجاج صاحب جو آپ نے نکالا وہ پورا معاملہ, تو انشاءاللہ until the next time. جی